अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक मीनार पाकिस्तान पर हुआ एक वाकया, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक हमारी कौम के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी। इस पर बात करेंगे। पिछले कुछ अरसे में ये 2-3 वाकयात ऐसे हुए हैं जिसने सबको हिला दिया है। बात करेंगे इस पर कि क्यों पाकिस्तान और हमारे मुल्क में ये माहौल और ये मौजूद है। लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान, AFP की नई खबर है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस यहां पर पंशेर वैली में बन रही है और उसको अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। ये खबर किस हद तक इस वक्त इस माहौल में, क्योंकि पंशेर वो वैली थी जिसको अफगानिस्तान 90s में भी अपने रूल में उसको टेक ओवर नहीं कर सके थे, अब क्या हालात हैं। एक डेलीगेशन इसी जगह से नॉर्दर्न, ये पंशेर के भी लोग उसमें शामिल हैं, इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है। हमारे साथ कमाल आलम मौजूद हैं। कमाल अभी पंशेर से कुछ दिन पहले वापस आए हैं। ये एडवाइजर भी हैं मसूद फाउंडेशन के। कमाल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कमाल, आपकी एसोसिएशन बड़ी करीबी है अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे, उनसे भी पंशेर वैली, ज़ाहिर भी आप कुछ दिन पहले तक पंशेर वैली में भी थे। ये जो बात की जा रही है कि एक रेजिस्टेंस जिसको अमरुल्लाह साले लीड करेंगे और अहमद मसूद, आपकी क्या, जब वहां पे थे, क्या ये सेंस था कि यहां पर कोई अगर तालिबान टेक ओवर, ज़ाहिर उस वक्त एक बहुत तेजी से एक वेव चल रही थी, तालिबान किसी वक्त भी टेक ओवर कर सकते हैं, डू यू थिंक कि ये यहां पर रेजिस्टेंस खड़ी होगी? रेजिस्टेंस बिल्कुल जी खड़ी हो सकती है, लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि अमरुल्लाह साले की वहाँ कोई स्टैंडिंग नहीं है। अमरुल्लाह साले को कोई पसंद नहीं करता पंशेर में, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अशरफ गनी के साथ था, और पंशीरी अशरफ गनी के ज्यादा खिलाफ थे, तालिबान के कम खिलाफ थे। और अहमद मसूद की बड़ी क्लियर लाइन है कि वो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे को मैसेजेस भेजे। कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा, बातचीत चल रही है जी। ये अमरुल्लाह साले एक इस किस्म की अफवाह फैला रहा है प्रोवोकेशन के लिए। अमरुल्लाह साले एक स्पॉइलर है, लेकिन अहमद मसूद खुद बातचीत में है। अगर बातचीत का हल ना होगा, डेफिनेटली पंशेर को तालिबान के हाथ नहीं देंगे। अभी हम आपकी तस्वीर भी चला रहे हैं, अभी आप कुछ अहमद मसूद के साथ भी बैठे हुए थे। आप अहमद मसूद के साथ, ये आपकी तस्वीर भी है अहमद मसूद के साथ, जो साहबजादे हैं अहमद शाह मसूद के। सो आप ये कह रहे हैं कि अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के आपस में ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, और अमरुल्लाह साले ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है पंशेर वैली में। इज दैट करेक्ट? हाँ जी बिल्कुल। अमरुल्लाह साले एक पॉपुलर नहीं है पंशेर में। जैसे मैंने कहा, पिछले 5 सालों से ये पंशीरियों के साथ काम नहीं करता। ये अशरफ गनी का राइट हैंड मैन था, और इसकी जितनी भी पॉलिसीज थी पंशीरियों के खिलाफ थी। इसके पास रिसोर्सेज और पैसा जरूर है। ये अशरफ गनी की तरह बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके पास लेके जरूर भागा है। और पंशेर एक वैलीज है उधर काफी सारी, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये इसके पुराना अबू का इंटरप्रेटर भी था, तो इनकी जान पहचान आपस में अच्छी है। लेकिन एब्सोल्युटली, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट, तो इनके आपस में एब्सोल्युटली नॉट कोई मिलिट्री ताल्लुकात नहीं है। अमरुल्लाह साले इज आइसोलेटेड, ही इज लुकिंग फॉर अ फाइट, लेकिन इसका कोई साथ नहीं देगा। ये तालिबान ने इस वक्त पंशेर को सराउंड भी किया हुआ है। एक पहाड़ी इलाका है पंशेर का, जो प्रोटेक्टेड है, जिसकी हिफाजत खुद पहाड़ियां करती हैं, जो आगे पीछे पहाड़ियां हैं इसके पंशेर वैली के। लेकिन उसके बाहर तकरीबन एनसर्कल कर लिया है तालिबान ने। ये बात ठीक है? हाँ जी, ये तो ठीक है। जो नॉर्थ में प्रोविंसेस हैं, बदख्शां, ताखार, ये भी तालिबान के हाथ है। नूरिस्तान भी है। नीचे जो पंशेर के इलाका रखता है वो भी इनके हाथ में है। तो एनसर्कल कर लिया बिल्कुल। सो एनसर्कल करने के बाद अब कितनी गुंजाइश है इस वक्त, लेवरेज क्या है अहमद मसूद के पास मुज़ाकरात या नेगोशिएट करने की? लेवरेज, मिलिट्री लेवरेज तो बहुत कम है। पॉलिटिकल लेवरेज जरूर है कि जितने भी ताजिक लीडरशिप है और उज़्बेक लीडरशिप है और हज़ार लीडरशिप, ये सारे मुतफ़िक़ हैं एक साथ। इस वजह से पॉलिटिकली डेफिनेटली इनके पास लेवरेज है। मिलिटरीली इनके पास कोई लेवरेज नहीं है। अगर तालिबान ऑफेंसिव करना चाहे वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। पंशेर को लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाके हैं। तालिबान ने पहले भी 5-6 सालों में कभी नहीं लिया था, लेकिन वो दूसरा जमाना था। इसके अबू बैटल हार्डन फाइटर थे, उनको हराना इम्पॉसिबल था। तालिबान के सारे ऑफेंसिव फेल हुए थे। अब ऑब्वियसली वो हालात नहीं है।
احمد مسعود کے پاس وہ ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے جو اس کے ابو کے پاس 3000 فائٹر ہیں، میں نے سنا ہے 3000 فائٹرز ہیں ان کے پاس، وہ بھی پچھلے 20 سال سے لڑے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے گورنمنٹ میں تھے. سو بیٹل ہارڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں عام لوگوں کی زبان میں، کہ کیونکہ طالبان لڑائی لڑ کے آئے ہیں. پنشیر ویلی میں پچھلے 20 سال سے کسی نے لڑائی نہیں لڑی. سو ایک اس وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مس میچ ہوگا اس دفعہ؟ ہاں جی، مس میچ تو بہت بڑا ہے اور یہ پنشیریوں کو بھی پتہ ہے، تاجکس کو بھی پتہ ہے. اس لیے اسلام آباد میں پیس ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے بات چیت کرنے کے لیے، جس میں احمد کے دونوں انکل بھی، احمد ولی مسعود اور احمد ضیاء مسعود. تو یہ بات چیت کے موڈ میں ہے، لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویلی میں کوئی نہیں گھسے گا اور ہم لڑیں گے. لیکن لڑائی بات کی بات ہے، ابھی سارے بات چیت کے موڈ میں ہے اور اس میں پاکستان کا بہت پازیٹیو رول ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ آپس میں ان کے بات چیت ہو جائے اور لڑائی نہ ہو. آخر میں یہ بتائیے گا، ایک ڈیلیگیشن پاکستان اسلام آباد میں ہے اس وقت، اس میں بھی بہت سے جو ناردرن الائنس کے فارمر ناردرن الائنس کے لیڈر، فارمر وائس پریزیڈنٹس ہیں، احمد مسعود کے چچا بھی اس میں ہیں، جو احمد ولی مسعود ہیں، قانونی صاحب ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یہاں پر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ واپس جانے کو ایک تو وہ تیار نہیں ہے افغانستان، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں کہ ڈیل کٹ ہو کسی طرح طالبان سے؟ جی بالکل، وہ یہی چاہتے ہیں. آج انہیں پریس کانفرنس بھی کی تھی احمد ولی مسعود نے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے اور کسی قسم کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے. وہ چاہتے ہیں ٹو ایچ دیئر اون، ہم اپنے علاقے میں رہیں، آپ اپنے علاقے میں رہیں. پاور شیئرنگ کی وہ ریاست نہیں چاہتے، وہ بس چاہتے ہیں پنشیر میں مت گھسیں. تو بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ملیٹریلی طالبان کا بہت اوپر ہے، تو وہ کیوں کمپرومائز کریں گے جب آپ جنگ جیت گئے. تو بات سے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے علاقے میں چھوڑ دیں، آپ نے اپنے علاقے میں جو بھی کرنا ہے کریں، اور ایک ڈیولیوشن آف پاور اور ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ہو افغانستان میں. That's the only answer. ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور. بہت شکریہ. کمال عالم ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈوائزر بھی ہیں مسعود فاؤنڈیشن کے، ابھی پنشیر میں تھے کچھ چند دن پہلے تک. کہتے ہیں کہ مس میچ ہے، لڑائی کوئی نہیں چاہتا. یہ جو خبریں، کیونکہ یہ بات شروع وہاں سے ہوئی جہاں رشین فورن منسٹر نے کہا کہ ریزسٹنس ایک بن رہی ہے پنشیر میں طالبان کے خلاف، اور اب بھی پنشیر وہ واحد علاقہ ہے جس کو طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا. اگر ٹویٹ دکھا سکیں، پنشیر وہ واحد علاقہ ہے جس کو اب بھی طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا. جب 90s میں انہوں نے ٹیک اوور پورا افغانستان کر لیا، اس وقت بھی پنشیر وہ علاقہ تھا جس میں طالبان نہیں جا پائے تھے، ٹیک اوور نہیں کر سکے تھے. احمد شاہ مسعود اس وقت اس کو لیڈ کر رہے تھے اپنی ریزسٹنس کو. اب لگتا ایسا ہے کہ ریزسٹنس شاید اتنی نہ ہو پائے. افغانستان سے آ جائیں ذرا اپنے ملک کے حالات پہ. ایک واقعہ ہم نے آپ کو بتایا جو ابھی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، خاتون کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ، یہ جو کچھ ہوا مینار پاکستان پہ. پہلے مہمانوں کا تعلق کرا دوں. علی ابان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. ماریہ میمن صاحب ہیں، بہت شکریہ. بٹی صاحب، ارشاد بٹی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. اور اقرار الحسن ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. اقرار، آپ کا بھی بہت شکریہ. اقرار وہاں پہ گئے بھی تھے بچی سے ملنے کے لیے، لیکن ایک یہ واقعہ نور مقدم، دوسرا واقعہ اس سے پہلے وہ مرزا عثمان مرزا شاید لڑکا تھا، وہ تیسرا. یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں؟ ویئر آر وی ہیڈنگ؟ اور اس کو ٹھیک کرنے کا اقرار طریقہ کیا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے بدقسمتی سے ظاہر ہے ہمارے بچوں نے یہیں رہنا ہے، مگر یہ کہتے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ. اگر آپ صرف یہ دیکھیے کہ جتنے کیسز جن کا آپ نے بھی حوالہ دیا، بدقسمتی سے کوئی بھی ان کیسز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ جس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اسی کو اس ظلم کا قصوروار قرار دیا جاتا ہے. مختارہ مائی کے خلاف آج بھی یہ قوم کنونسڈ ہے کہ اس نے خود زیادتی کروائی این جی او سے پیسے لینے کے لیے اور پاکستان باہر سیٹل ہونے کے لیے. آپ اس کے بعد دیکھنا شروع کریں، ملالہ سے متعلق آج بھی یہ قوم کنونسڈ ہے کہ اس نے خود کو گولی مروائی اور یہ سارا ڈرامہ تھا. نور مقدم سے متعلق آج بھی اس قوم کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ گئی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. عثمان مرزا کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس لڑکے اور لڑکی کو ہی قصوروار قرار دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے. عائشہ کے کیس میں بھی آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، زینب تک کے کیس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے ماں باپ قصوروار تھے جو اس کو اکیلا چھوڑ گئے. تو بدقسمتی سے موٹر وے کا کیس ہو جہاں خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کیس میں بھی یہی کہا گیا. اس میں تو سی سی پی او صاحب تک نے بھی یہ کہا کہ اس کو اکیلے نکلنے کی رات کو اور وہ روٹ لینے کی کیا ضرورت تھی. تو حضور جہاں ایسی قوم ہو جہاں مظلوم کو مظلوم ہی نہ مانا جائے، جہاں مظلوم پر ہونے والے ظلم کو قرار دیا جائے. عائشہ کے معاملے
عائشہ کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو جب آپ ظلم کو ظلم ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں, جب آپ مظلوم کو مظلوم کی حیثیت دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں, جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اس کے ٹھٹھے اڑانے, اس پر طنز کرنے, اس کا مذاق اڑانے, اس کو بد کردار کہنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جائے گی, تو پھر تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. اور جو یہ واقعات کر رہے ہیں, جو ظالم ہے, اس کا حوصلہ بڑھتا رہے گا, اور یہ کام آپ روک نہیں سکتے بدقسمتی سے. ماریہ میمن, کیوں نہیں, کیوں ہو رہا ہے, کیوں؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک پرابلم تو ہے, ختم کیوں نہیں ہو رہی, بڑھ کیوں رہی ہے؟ ایک تو رپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, لیکن اگر 2 کو سزا ملے آپ کے خیال میں, تیسرے کو سبق تو ملے گا, لیکن وہ سزا ہی نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ واقعات زیادہ نہیں ہو رہے, آپ کی بات درست ہے, یہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب وکٹم سامنے آتی ہے تو آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ, اس وقت 8 PM پہ جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ اس خاتون کے حق میں شوز کیے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ یہ وکٹم ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ 400 افراد ہیں, ان کو پکڑا جانا چاہیے ہے, ان کو سزا دی جانی چاہیے. میجر نیریٹو شفٹ ہے. آج سے 5 سال پہلے یہ کانورزیشنز اس طرح سے نارملائز نہیں ہو رہی تھی. پرائم ٹائم میں خواتین بات کرتی بھی تھی, لیکن اب ہمارے ساتھ بہت زیادہ میل ایلائز بھی ہیں. کہ ویڈیو ایویڈنس کی وجہ سے زیادہ اس گفتگو کو زور ملا. جب آپ یہ دیکھتے ہیں, جب آپ عثمان مرزا کو دیکھتے ہیں, جب آپ یہ نور مقدم کا تو واقعہ سننے میں ہی بہت خطرناک اور خوفناک لگتا ہے, بٹ وین یو سی دیز ویڈیوز کہ اتنے سارے, مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا, 2 بچوں کو لنچنگ کی گئی تھی اور ویڈیوز بن رہی تھیں, اور ویڈیوز کی وجہ سے اٹ ایکچولی لوگوں کو افسوس. مجھے یاد ہے میں اسی دن فلائٹ لے کر اسلام آباد آنا تھا, لاہور گیا تاکہ میں ادھر جا سکوں. ایئر ہوسٹس اور میل اسٹیورڈز کے ہاتھ آنکھوں میں آنسو میں نے خود دیکھے ہیں. پہلی دفعہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک. اب ویڈیوز کی وجہ سے یہ ریالٹی بڑی بنتی جا رہی ہے ہمارے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے واقعات ایسے نہیں ہو رہے تھے کاشف صاحب, یہی میں بات بتا رہی ہوں. دوسری بات ہے کہ انصاف کے حصول کی ایک ٹائم لائن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. رضیہ بی بی تھی, 2008 میں ان کا مزار قائد کے احاطے میں انہیں 3 دن حبس بیشہ میں رکھ کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوئی, پوری سول سوسائٹی جاگ گئی, وہ 5 لوگ گرفتار ہوئے, وہ کیس لڑتی رہی. 2013 میں اکوئٹ ہو گئے وہ 5 ملزمان جو ٹرائل کورٹ سے. 2021 میں اب دوبارہ سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اس کیس میں دوبارہ ہیئرنگ شروع کر دی ہے. کتنے سال لگے ہیں رضیہ بی بی کو انصاف کے حصول کے لیے, اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. رضیہ بی بی تو آج ہی 2008 میں کھڑی ہے اس ٹراما کے ساتھ. آپ نے جب لوگوں کو کسی طریقے سے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا تو پھر یہی ہوگا. یہ جو 400 لوگوں کا کانفیڈنس ہے, where do you think it's coming from? It's coming from the fact کہ دن کے وقت اتنے کیمرے ویڈیو بن رہی ہے ہماری, ہم جو مرضی کریں, کس نے ہمیں پکڑ لینا ہے. آج سے پہلے کس کو پکڑ کے نشانہ عبرت بنایا گیا ہے آپ لوگوں نے, اور ہمیں پکڑ کے پھر اس لڑکی کے بارے میں ہم جو بات فلپ کریں گے کہ اس نے ہمیں بلایا تھا, یہ یہاں پہ آئی تھی, اس نے پہنا کیا ہوا تھا, یہ اتنی دیر وہاں کھڑی کیوں رہی, 14 اگست کے دن یہ یہاں پہ آئی کیوں, اسے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنے لڑکے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کیوں نہ آئے, کیا وہ خاتون 14 اگست منانے کے لیے اپنے ہی ملک میں نہیں جا سکتی, گریٹر اقبال پارک؟ یہ انہوں نے کہا جی 400 آدمی ہوتے ہیں, چند لڑکیاں ہوتی ہیں, تو یہ تو اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس پلیس پہ کیوں 3-4 لڑکیاں ہیں, کیوں 400 لڑکیاں وہاں پہ نہیں ہیں. آپ نے پبلک پلیسز کو اتنا انسیف کیوں بنا دیا کہ ہم جیسے خواتین, آپ جیسے لوگ اپنی بچیوں کو وہاں پہ 14 اگست کے دن بھیج نہیں سکتے ہیں. سو what I'm saying is the silver lining to this is, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جیسے جیسے کیسز دیکھیں رکیں گے نہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن اس پہ جتنا ہم شور کریں گے, ایفیکٹو لیجسلیشن امپلیمنٹیشن کے لیے پریشر ڈالیں گے, اسی سے باتیں ٹھیک ہوں گی. وکٹم بلیمنگ کے بارے میں باقاعدہ ایک نیریٹو ہم سب لوگ بلڈ کریں کہ غلط ہے. آج سے 5 سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. سو میرے لیے یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اس پہ بحث ہی نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر رسپانس ہی نہیں آتا تھا نا. لیکن یہ اسمال جسے کہتے ہیں نا, آگے پروگرس ہو رہی ہے, اینڈ آئی ٹیک دیٹ. از اٹ انف؟ نو, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن چلیں کہیں سے تو بات شروع ہو رہی ہے. علی صاحب, بات تو شروع ہو رہی ہے, لیکن بات کو کہیں آگے بڑھانا بھی ہے. یہ بات صرف بات تک نہیں رہنی چاہیے. یہ دیکھیں 2-3-4 واقعات کی تو ہم نے ذکر کیا, اقرار تو اور واقعات کو بھی ایڈ کریں گے, آئی ایم شیور واٹ ہی سیز, کیونکہ ان کا ڈومین یہ ہے. کتنی لڑکیوں کے ساتھ اور ان کی آواز کوئی نہیں سن سکتا, وجہ کیا ہے؟ ہماری اسٹیٹ اتنی ہیلپ لیس کیوں ہے ان لوگوں کے خلاف؟ نہیں, میں تھوڑا سا پہلے ایک آپ نے بات کی پنشیر کی, دوسری آپ کے سامنے مزار شریف بھی تھا.
مزار شریف کا بھی سیم وہی سچویشن تھی, ناردرن لائنس کا حصہ تھا, اور سیم اس کے اوپر بھی پچھلے جب کابل پہ قبضہ کیا تھا طالبان نے 1996 فتح کیا تھا یا قبضہ کیا تھا؟ قبضہ کیا تھا نا اس وقت تو, اور اس کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا نا, آپ نے اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا تھا نا, ورنہ پہلے اگر وہ ٹھیک ہوتے تو آپ یہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے نا. تو اسی طرح مزار شریف, تو مزار شریف پہ بھی یہی بالکل صحیح بات کی آپ کے کورسپونڈنٹ نے نہیں ہے, فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر. اچھا اوکے, جو مسعود فاؤنڈیشن آپ جو کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل صحیح تجزیہ کیا اس کا. تو یہ سیم چیز ان مزار شریف کے بارے میں بھی کہی جا رہی تھی. اور آپ دیکھیں وہاں رشید دوستم, وہ آج کا وار لارڈ نہیں ہے, بہت پرانا وار لارڈ ہے, اور اسے عطا محمد نور, وہ بھی بہت بڑا وار لارڈ ہے, وہ دونوں بھی فلائٹ کر گئے. اسی طرح ہوا, اس کا حصار ہوا, اور رشید دوستم نے جا کے تو کہا کہ میرے ساتھ سازش ہوئی ہے. اب اس نے جو آخری اس نے جو بات کی, تو میرا خیال ہے جنرل مالک نے ڈیل کر کے طالبان کے ساتھ پھر ان کے اوپر حملہ کیا, رات کو بہت سے طالب مار دیے گئے. کہا نا, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھو اب لڑائی والی جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے ان لوگوں کی, اور بالکل ٹھیک تجزیہ کیا. کیوں کہ وہ گورنمنٹ میں چلے آ رہے ہیں, ان کے جو لوگوں کو ان کو رائٹ دینے چاہیے تو وہ نہیں دے سکے, لوگ ان سے تنگ ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ ایک گن شاٹ نہیں ہوا اور سب کچھ ہو گیا. اب اس چیز کے اوپر دیکھیں, یہ ماریا کی زیادہ تر باتوں سے میں اسے ایگری کرتا ہوں. کرائم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, میں آپ کی دلیل دینے جاؤں, کوئی ریزننگ دینے لگ جاؤں کہ یہ اس لیے ہوا تھا اسے. اب ہمیں بات آگے کی طرف کرنی چاہیے. آپ نے بات دیکھی کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اسی وجہ سے زینب الرٹ بل آیا نا اس پاکستان میں. اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کی لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی. زینب کا کیس ہوا, جس طرح آپ نے سیالکوٹ کے بچوں کی بات کی, جس طرح آپ نے نور مقدم کی بات کی, جس طرح مختارہ مائی کی بات ہوئی, زینب کا ایک کیس ہوا, ساری قوم جاگی. دیکھیں ہر قوم کے اندر ہر طرف کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. آج امریکہ کے اندر 50% آبادی نہیں لگوانا چاہ رہی ویکسینیشن. وہ تو بہت کلچرڈ سوسائٹی ہے نا, بہت زبردست لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پر جو مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, جو اپینین میکرز ہوتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں, جو قوم کو ڈرائیو کرتے ہیں, وہ جاگ چکے ہوئے ہیں. دیکھیں زینب الرٹ بل اس کی سب سے بڑی گواہی ہے. لیٹ ہوا ہے, میڈیا اس کے اوپر بولا ہے, پرائم ٹائم شوز ہوئے ہیں, کئی اپوزیشن پارٹیز اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی, تو ان کو بات کرنی پڑی اور وہ بل پاس ہوا ہے. اب اس کے اوپر اور ایفیکٹو لیجسلیشن ہونی چاہیے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. مطلب دیکھیں میں اس کو کرائم, پاکستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, پاکستان ایک اوورلی لیجسلیٹڈ ملک ہے. اس میں اتنی قانون ہے, آپ کے یہاں بیٹھنے پہ شاید آپ پہ 7 قانون لگ جائیں. عمل درآمد کرو نا. آپ اس کو کرائم ڈیل کریں گے تو سیکشل کرائم ڈیل کریں گے, جو آپ نے ڈیل کرنا ہے کرائم ڈیل کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ جسٹ کرائم, آپ اس کو سیکشل کرائم جب تک ڈیل نہیں کریں گے, اس کو اس طرح پینلائز نہیں کریں گے, بالکل اوور لیجسلیٹو ہے, پر ان چیزوں پہ لیجسلیشن نہیں ہے. ورنہ میں زینب الرٹ بل نہ لانا پڑتا. لیجسلیشن ہو بھی جائے, سنیں لیجسلیشن ہو بھی جائے, اب وہ خدیجہ بچی جو تھی جس کو سٹیب کیا, اس نے خنجر مارے, مطلب بھٹی صاحب کو بیچ میں لاؤ, پھر لیٹس اوپن دس ڈیبیٹ. بھٹی صاحب کو پہلے بیچ میں لایا کریں بھائی, ہم نے بھٹی صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیا کرتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, میں ختم کر دیا, اٹھ جاتا ہوں. تاڑی مہربانی ہوئے گی اگر ایسے عمل بھی کر لو. میں نے نا آپ نے اتنا سیریس ٹاپک رکھا ہوا, اتنا سیریس ٹاپک تاڑے واسطہ ہے نہیں, مجھے پتا, لیکن چلو کوئی نہیں, لیکن آج آپ نے بات کر کے ان ساروں کو چپ کرا. سر خدیجہ کیس, میں نے سنا اس لڑکی کی ضمانت ہو گئی. ہاں ہو گئی جی, ہو گئی. اس کی ضمانت پہلے بھی ہو گئی تھی, ہو گئی. وہ تو پھر شور پڑا, میڈیا میں شور پڑتا ہے, سو موٹو ہوا, چیف جسٹس نے بلایا, پھر اس کو اندر ڈالا. وہ جتوئی جو تھا شاہ رخ جتوئی, یہ واقعات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں, ہوتے ہیں. جب تک کوئی بولتا نہیں تو اس پہ کچھ ہوتا نہیں. میڈیا پہ آتا ہے تو ان کو یہی کہہ کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ یار کچھ دن اندر رہ لو, پھر مینج کر لیں گے, کوئی گل نہیں, اور وہ ایونچولی باہر آ جاتے. یہ ہے پاکستان کا بڑا مسئلہ. لیجسلیشن پرابلم نہیں ہے, پولیس کے لیول پہ پرابلم ہے, آپ کی پروسیکیوشن کے لیول کی پرابلم ہے, عدالتی لیول کی پرابلم ہے. یہ کیس ڈیلے میں ایک دفعہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں بائی چانس بیٹھا ہوا, انہوں نے ایک کیس کو کہا یہ اتنے سال سے چل رہا ہے, تو میں نے کہا مجھے سرپرائز, بندے پھانسی ہوئی بندے کو بیل دے دی, اور اتنے سال سے چل رہا کا مطلب سر یہ ایک کیس نہیں ہے, ہر کیس اتنے سالوں سے چل رہا ہے اس ملک. سو پرابلم ہر لیول پہ ہے. سر پہلی بات تو یہ کہ درندگی, شرمندگی اور افسوسناک, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ معاف کرے 14 اگست اسلامی جمہوریہ پاکستان ذرا ذہن میں رکھیں, اور ہم زندہ قوم ہیں. نعرے جب ہم مارتے ہیں سارے دن گانے سنتے رہے, مینار پاکستان 14 اگست. الحمدللہ اب تو قائد اعظم صاحب جو نوٹوں پہ اور علامہ اقبال مزار میں رہ گئے, ہم آگے آ گئے. اخلاقیات لیس معاشرہ ہو گیا ہے سر. جانور نہیں درندے ہو گئے ہیں. کتنے واقعے سر,
نظام انصاف کو چھوڑ دیں, نظام انصاف تو دھنیا چور کو سپریم کورٹ میں سال بعد ضمانت دیتا, غریب. رانی 19 سال رہی جیل میں اور بے گناہ, اور لاہور ہائی کورٹ نے اس سے معذرت کی. نولکھا کا پان فروش 5 دن کی جیل گیا, 6 سال جیل میں رہا, کیونکہ روبکار پر نہیں, وہ نواز شریف صاحب کی روبکار نہیں تھی کہ جو ڈائریکٹ ہرکارہ لے کے رات کو پہنچا تھا, وہ اس نولکھا والے کی تھی. اسی طرح 2 بھائی وہ جو بھاولپور کے تھے, وہ جب ان کو بے گناہ قرار دی وہ پھانسی چڑھ گئے. تو یہ اس کو تو چھوڑ دیں. وجہ کیا ہے سر؟ میں ایک تو ان 400 لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو عورت نے پیدا نہیں کیا؟ مجھے ایک صرف بتا دیں. کوئی ایک ایسا ہوگا کہ جس کو عورت نے پیدا نہ کیا ہو, جس کی ماں گھر نہ ہو, جس کی بہن گھر نہ ہو. اور دوسری بات یہ چھوڑ دیں, زینب چھوڑ دیں, شریفہ بی بی جس کو برہنہ کر کے پھرایا گیا تھا, سارے ہم مرد ادھر وہ پھر رہے تھے ساتھ, انہوں نے کچھ نہیں کیا. مختارہ مائی چھوڑ دیں, ملالہ چھوڑ دیں, وہ خدیجہ چھوڑ دیں, نور مقدم چھوڑ دیں, حمیدہ چھوڑ دیں, رانی چھوڑ دیں. گھر میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, گھر کے اندر زیادتی. گھر کے اندر تو عورت کو محفوظ ہونا چاہیے, اسکولوں میں تو محفوظ ہونا چاہیے, تھانے میں پولیس اہلکاروں نے زیادتیاں کی ہیں, حوالاتوں میں زیادتی ہونی, جیلوں میں بچے جن رہی ہیں عورتیں, جو غریب عورتیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں, وہ جاتی ہیں جیل راتی, وہ رات کو وہ مرضی. کیا وجہ کیا ہے؟ ناکارہ نظام انصاف سر, اور سوشل پریشر. ناکارہ نظام انصاف اس میں چلے جاؤ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ دیکھیں موب مینٹالٹی, پوری دنیا میں موب مینٹالٹی. سر نہیں, میری بات تو سن تو لے سر. میں ایک بات بتانے نہیں میری سر, موب مینٹالٹی زینب میں تو نہیں تھی نا. اس کو روکنے کے طریقے ہوتے ہیں نا, پوری دنیا نے کوئی طریقے نکالے ہوئے ہیں. وہ مسئلہ یہ کہ میں تو گل کر رہا تھا کڑی خراب ہے تو ویسٹ کوڈ چلے جاؤ, یہ آرگومنٹ نہیں ہوتا. آرگومنٹ نہیں ہوتا, جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کو روکنے کا طریقہ نکالنا ہوگا نا. میں ذرا اقرار سے پوچھوں پھر واپس دو جملے اقرار کے پاس چلے ہی جانا ہے آپ نے. ناکارہ نظام انصاف, سوشل پریشر, قانونی چور رستے, جزا سزا کا نظام نہ ہونا. سر 4 بندوں کو, میرا تو شروع سے ہی ہے, 4 بندوں کو سرے عام پھانسی دیں, مقررہ وقت میں اسپیشل پروسیکیوشن, اسپیشل عدالت, اسپیشل قانون, ان چیز کو عدالتیں علیحدہ کریں, اور ٹائم فریم رکھے گئے, 4 بندوں کو یا نامرد کر دیں. خدا کی قسم ٹھیک ہو جائے گا. حکومت کہیں نظر نہیں آتی, مجھے یہ صحیح نہیں کہہ رہے. سائیوال ثانیہ سائیوال سے مینار پاکستان, مجھے کہیں حکومت اپنی نظر نہیں آئی, کہیں حکومتی ریٹ نظر نہیں ہے. یہ سارے فراڈ ہیں, بول بچن ہیں. صلاح الدین مر گیا, ماں سے زیادتی ہو گئی, کر لینا کسی بڑے سے, بڑے کے کسی عورت کے ساتھ کریں, حکومتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. مریم نواز صاحبہ, فریال تالپور صاحبہ, باقی سارے اللہ ان کی عزتیں قائم رکھے. ان کی عزتیں ہیں اس ملک میں, باقی کسی غریب کی کوئی عزت نہیں. What do you think is the remedy? اس کا سلوشن کیا ہے؟ ذہن سازی. کاشف بھائی صرف ایک چیز ہے ذہن سازی. میں صرف ایک مثال دوں گا, مجھے پتہ ہے اس پہ بہت تنقید بھی ہوگی اور بہت شاید لوگ ناراض بھی ہوں اس بات پہ, لیکن میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے بھی, پینل کے لیے بھی, اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر. حلفاً بتائیے, خدا کو گواہ بنا کر, آج یوم عاشور ہے, حق کا سچ دن ہے, دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں عالی مقام کی قربانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل سچی بات اپنے آپ سے کر کے سارے لوگ مجھے کہ یورپ میں رات کے 4 بجے ویکینڈ پر جہاں شراب میں دھت لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں, مختلف قہبہ خانوں سے, پب سے, بار سے, کلب سے, وہاں پہ لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کو, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, وہ اگر 4 بجے ایک گھر سے دوسرے گھر پہ آ رہی ہوں تو کیا وہاں پہ زیادہ مطمئن ہوں گے, یا ہمارے یہاں پہ دن کے 4 بجے بھی عورت اگر کام سے گھر پہ واپس آ رہی ہو تو بہن کا بھائی یا بیٹی کا باپ یہاں پہ مطمئن ہوگا پاکستان کے اندر؟ یہ طے کر لیں. اللہ, قرآن, نبی, اسلام, یہ سارے جو ہمیں نصیب ہوئے وہاں نہیں ہیں. نظام انصاف سٹیر کریں نا, گھوریں. وہ کہتی تمہیں کیا تکلیف ہے, تکلیف بتاؤ پھر تانے جاؤ. یہاں آواز جو کچھ کر کے کی بات ہے, گھور نہیں سکتے آپ. 1.5 گھنٹہ دور یہیں پہ بکنیز کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے نا دبئی کی مختلف بیچز کے اوپر. کسی پاکستانی کی جرت ہے کہ وہاں پہ آنکھ ٹیڑھی کر کے بھی دیکھ سکے کسی کی طرف؟ آواز لگانا, ہاتھ لگانا یا خدا نخواستہ ریپ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا. صرف ذہن سازی کی ضرورت ہے, اور ذہن سازی اچھا اقرار, لیٹ می کوسچن دس. جی, ذہن سازی تو اپنے آپ, میں بہت سے دوستوں کو ایسے جانتا ہوں جو اسلام آباد میں ہو تو ٹریفک کی سگنل کے اوپر کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں, لیکن یہاں سے چل کے اگلے 24 گھنٹے کے بعد دوسرے ملک میں جا کے گاڑی چلاتے ہیں تو پیلے کے اوپر پیچھے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لیتے ہیں. وہاں کیوں ذہن بدل جاتا ہے؟ ذہن سازی ان کی وہی ہے. دیکھیں آپ اگر یہ کہیں کہ وہ 5 سال 10 سال رہ کے آیا دبئی میں, پاکستان آتے ساری اس کی گاڑی چلانے کا طریقہ بدل جائے گا.
ذہن سازی زیادہ کیا یہ سزا جزا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو روکا جائے؟ اور اقرار بھائی یہ ذہن سازی کے لیے کتنے سال دینا چاہتے ہیں؟ یعنی 50 سال کافی ہیں؟ ذہن سازی کا یہ ذہن سازی کا ایک فیکٹر ہے نا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ اگر میں کسی بچی کو گھوروں گا، کسی لڑکی کی طرف حد ہو گئی ہے. یہ ذہنوں میں نہیں ہے کہ بچی کے ساتھ اچھالنا مینار پاکستان میں 14 اگست والے دن اچھالنا یہ ذہن سازی ہے. جزا سزا یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کے نہیں ہیں. یہاں خاندہ قوم ہے، اس میں ڈنڈے ماریں، لٹکائیں ان کو لٹکائیں، ان کو نامرد بنائیں، سرے عام پھانسیاں دیں. 4-5 بندے سنسار کیے تھے طالبان نے. برا لگتا ہے نظام، کرے نا وہاں، اب کریں وہاں کابل میں کسی عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں. ذرا اقرار، ہیو یو فنشڈ؟ بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ذہن سازی کا ایک حصہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں قانون کا خوف بٹھا دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان، میں پھر کہوں گا اپنے آپ سے دیانتدار ہو کر ذرا بات کیجئے کہ کیا آپ کو اس بات کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس بات کا خوف زیادہ ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے؟ یہی اس بات کا جواب ہے. بس جس دن ہمیں اس بات کا خوف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بھی رگڑے جائیں گے آخرت میں بھی، یہاں بھی رگڑے جائیں گے. مجھے آپ کا ایک پروگرام یاد ہے جب آپ ایک ٹھیک ٹی وی اور فریج لے کر گئے تھے ٹھیک کرنے والی دکان پہ، اور آپ نے کہا تھا کہ یار اس کو ٹھیک کر دیں. وہ یہ پاکستانی قوم کی سوچ یہ ہے، ہمیں اسلام صرف مسجد کے اندر جانے کے بعد اور مسجد سے نکلنے سے پہلے تک یاد رہتا ہے. وہی لوگ جو اسلام کی بات کرتے ہیں بے ایمان ہیں، کم تولتے ہیں، ہر ایک کو خود لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے نا کیونکہ اسلامک کونسل ہے، سر اس کونسل میں کونسلز کی ضرورت دنیا امریکہ میں نہیں ہے. وہ اپنے سر دوسری بات جزا سزا سر لٹکائیں خدا کے لیے. یہ جو سی آئی آئی ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے خواتین کی ریپرزنٹیشن ہی موجود نہیں ہے. بہت سارے ایسی قانون سازی جو خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں ان کی سے نہیں ہے. لیٹ می پٹ دیٹ آن ریکارڈ. اقرار کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے بڑھوں گی. ایک تو میرے نزدیک امپلیمنٹیشن سب سے بڑی اس کے اندر پرائیورٹی ہونی چاہیے ہے. موٹر وے ریپ کیس میں اس عورت نے فون اٹھا کے سسٹم کو کال کیا اور وہ 14 آگے سے مقدموں کے بعد آیا ہے، 14 مقدموں کے بعد، اور سسٹم نے اس خاتون کو 14 فیل مقدموں کیا. سے رہا ہونے کے بعد ضمانت. اس کیس میں اس لڑکی کے ساتھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو فون کیا، پولیس وہاں پر نہیں پہنچی، 15 سسٹم نے اس کو فیل کیا. سو یہ نہ مجھے بتائیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح سے مدد مانگنی، انہوں نے مانگی، آگے سے رسپانس نہیں ملا. ذہن سازی والی بات کو میں بالکل سمجھوں گی کہ ہمیں آگے لے جانا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگی؟ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کاشف صاحب تو ہم خواتین نا اونچا اس پہ باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنا ایگریشن دکھاتی ہیں، اپنی فرسٹریشن ٹیلی ویژن پہ آ کے، اپنے سوشل میڈیا فورمز پہ جا کے دکھاتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ اگر ہم یہ بات آدمیوں کو سمجھائیں کیسے، آپ لوگ ہمیں بتائیں کس لینگویج میں ہم آدمیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ہمیں اتنا غصہ کیوں ہے. نہیں this is something very this is something very sir this is کوئی سمجھا نہیں سمجھا نہیں. listen my point is میں اس اتفاق کرتا ہوں، میں نہیں ایگری کرتا، میں اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں. نہیں my point is very important کاشف. نو نہیں بالکل بھی نہیں. اور یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی، اگر ویڈیو نہ ہوتی واقعہ ہوتا تب بھی کچھ نہیں ہونا تھا. یہ سی سی پی او کو سلام پیش کرو، سی سی پی او کو سلام پیش کرو جس نے یہ بیان دے دیا اور ہائی لائٹ ہو گیا. جی 2 ویڈیوز اور آج ابھی ہماری اے آر وائی نیوز کی خبر تھی، 2 ویڈیوز اور آئی ہیں جن میں گھریلو خواتین کو، وہ خواتین جو نہ ٹک ٹاکر تھیں نہ جو یوٹیوبر تھیں، جنہوں نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ وہاں پہ آئی تھیں، ان کے ساتھ بھی وہی ان آوارہ درندوں نے حرکتیں کی جو اس بچی کے ساتھ کر رہے تھے. یہ تو کہا جا رہا ہے ٹک ٹاکر تھی جی، تو اس نے تو خود مدعو کیا تھا. تو ان 2 عورتوں کو کیا قصور تھا؟ اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ریکارڈ ہو گئی منظر عام پر آ گئی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے 14 اگست میں ہم نے نہیں دیکھا کیا اپنے بچپن کے گوجرانوالا میں یہ بند کریں. گوجرانوالا یہ جو لاہور مینار پاکستان چھوڑے، آپ کے شو پہ خواتین کے ساتھ یہ جگہ جینڈر پرابلم آ گئی. اچھا یہ معاشرتی مسائل یہ سر یہ لاہور چھوڑ دیں، یہ تو ادھر گئی. جو گھر کا اقرار بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آئے. سر یہ 14 سال کی جو اور لڑکی کو جو یہ قبر سے نکال کے زیادتی ہوئی ہے، یہ قوم ہے کوئی؟ لٹکاؤ نہ مرد کرو.
خوف ڈالو. 16 دفعہ کہہ چکے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے ذہن سازی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں سر, نہیں, دس از اباؤٹ سازی ان قوموں میں تھی جہاں نظام ٹھیک ہو. بٹی صاحب سن تو لیں, بات کیا کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جیسے لوگ, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ لوگ یہ کانورزیشن انٹرنل شروع کریں کہ جب خواتین پریشان ہوتی ہیں ایسی کیا وجہ ہے یہ اپسیٹ ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ایک انٹرنل ٹراما کیری کر رہا ہے. بنا لو, ہم میں سے ہر کوئی ایک انٹرنل ٹراما کیری کر رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے, ہوتے ہوتے رہ گیا ہے, یا ہو سکتا تھا. جب یہ ہم خبریں سنتے ہیں وہ ٹراما ٹریگر ہوتا ہے. یہ آدمیوں کو تھوڑا سی ہماری مدد کرنی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب آدمیوں پہ ایک دم سے لیبل لگ جاتا ہے. آپ لوگوں نے بطور والد اور جو آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بطور والدہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ امپورٹنٹ کانورزیشنز ہولڈ کرنی ہے. خاص طور پہ بیٹوں کے ساتھ ان کو بتانا ہے یہ خاتون ہے, یہ کموڈٹی نہیں ہے, یہ اس کے آئین پہ اتنا ہی حق ہے, اس کے وہی رائٹس ہیں, یہ آپ کو پبلک سپیس میں آپ کے ساتھ کام بھی کرے گی, یونیورسٹی بھی جائے گی, اس کو آپ نے سپیس دینی ہے. ان اپروپریٹ ٹچ نہیں ہو سکتا کنسنٹ کے بغیر. اس کو اگر وہ نہ بولے گی تو نو مینز نو. دس از دا ذہن سازی, یہ ہے وہ کانورزیشن جس کی ضرورت ہے. ہم دو لیجسلیشن کرنے کی کوشش, کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں میری بات سنیے, ہم نے کہا انڈر 18 میرجز نہیں ہونی چاہیے. کام ہوئی آپ کے اسمبلی کے اندر سے, لیکن آپ کی جو جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. سنتے تو صحیح بھٹی صاحب, میں آپ کا رول بھی بتاتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں بھٹی صاحب, آپ نے شو کیا نا یہ, تو آپ نے 5 منٹ بڑا دبنگ بات کریں گے, اگلے دن اس کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہوگا. آپ نے اس کو کبھی ٹاپک بنایا نہیں. آپ اپنی غلطی بھی جانا کریں نا, اچھی بات ہمیں سناتے ہیں آپ, پر آگے بھی چلیں نا. بہت اچھی طرح سن لیا آپ کو بھٹی صاحب سب نے آج بات کرنے کا مقصد ہے. ٹاپک کون بنائے گا, حکومت بنائے گا, آپ نے بنایا, آپ نے بنایا. خدا بات بھٹی صاحب میں آپ کو بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنے پہ پہلے تنقید کر رہا ہوں. بھٹی صاحب میں اپنے پہ تنقید کر رہا ہوں, پہلے پولیٹیشن تنقید کر رہا ہوں. بچوں کے سامنے ماں باپ کچھ بھی نہیں. بھٹی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, دہشت گرد ہیں, سن لیں بھائی جان. اچھا سنیں, میں اپنے آپ پہ پہلے تنقید کر رہا ہوں بھائی, ذرا سن تو لیں. آپ نے فوراً ہمارے کھاتے میں سارا وہ تو آپ کی شان میں گستاخی, میں یہ مت کریں, ہماری شان میں گستاخی نہ کریں. ہم انٹچبلز ہیں اس ملک کے, یہ نہ کیا کریں. ان کو وہ کسی اور لیول پہ اس وقت ہماری طرف نہ آیا کریں اپنی بات کریں. اور جانے دیں یار بھٹی صاحب, ذمہ داری ایک کی نہیں ہوتی. چوتھا ستون بننے کی ذمہ داری اپنے سماج میں بھی ڈالیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ میرے خلاف بات کر دی اب تو سنو میں تمہیں کیا, یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہماری بھی غلطی ہے. لیجسلیشن ہوئی ہے, کتنے شوز ہوئے ہیں اس کے اوپر. کاشف بھائی ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ گھر کے اندر جو عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے وہ لیجسلیشن ہو گئی ہوئی ہے. کتنے اس پہ شوز کیے ہیں, کیوں نہیں اوورآل یار. ایک تو ہم یہ کہ اچھا میں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی سر, میں نے اسمبلی میں تقریر, وہ یہ نہیں ہے ایز اے رول پہچانے نا. ہم آپ کو چوتھا ستون کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر زینب الرٹ ہوا ہے, ہم نے اس کا پس منظر بتایا ہے, اس کی جب ویژول آتی ہے اس کا امپیکٹ بتایا ہے, اور اس کے بعد جب افیکٹو اس کے اوپر کام ہوا تو لیجسلیشن ہوئی ہے. دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے, یہ کوئی پاکستان الگ بہیو نہیں کرے گا. امریکہ کے اندر علی امان صاحب, let me take his view now and come. پھر بھٹی صاحب نہیں میں ان کا ویو لے کر آپ کے پاس ایک کاؤنٹر سوال پوچھنے لگا. دیکھیں پرابلم یہ ہے, آپ نے تو ڈرائی دیا, پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ملٹیپل آپ کے سامنے بھٹی صاحب ایک ملٹیپل, سر ایک سیکنڈ سیریس بحث کو سیریس بھی رکھیں. ایک ملٹیپل ایک چیز کو ڈیل کرنے کے بہت سی چیزیں. دیکھیں ماریا نے ایک چیز کہی جو آپ کی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ قانون لایا, ہم نے اس پہ بات نہیں کی. لیٹس اسیوم کوئی قانون آئے جس پہ ہم بہت بات کر بھی لیں. میں پھر بھی جو پولیس ہے, جس کو انتظامیہ نے یا آپ کی گورنمنٹ پولیس کو 1-5 پہ کال کرتی ہے, لڑکی کہتی ہے مجھے اس کا شو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں ڈسٹریس میں ہوں گی, مجھے جانے کا راستہ کون سا ہے. کیا وہ راستہ, جب اس نے اس راستے کو کھولنے کی کوشش کی, وہ راستہ کھولا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جو 1-5 پہ آدمی نے کال ریسیو کی, وہ کیوں نہیں اس نے آگے کہا کہ وومن ان ڈسٹریس گیٹ دیر, دیٹ آلسو از یور ریسپانسبلٹی. بالکل. دیکھیں اگر وہ اسٹیٹ ہے اور ہم اس کے اوپر اس میں حکمران ہیں, زیادہ تر 90% ذمہ داری ہماری ہے. کاشف اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا. آپ نے کہا اوور لیجسلیٹڈ ہے, سر اوور لیجسلیٹڈ مختلف ایشوز میں آج بھی نہیں, آج بھی 1890 پینل کوڈ چلتا ہے آپ کا. آج بھی میں جیل رہ کے آیا ہوں, آج بھی 1892 جیل مینول چلتا ہے. کس نے بدلنا تھا؟ میں پہلے شو ایک ڈویژن آف پرابلم ہے نا کہ یار یہاں پرابلم ہے. میں بات کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہوں, ہم یہ تو دیکھیں ہمارے ایشو ڈسکس کیا ہو رہا ہے. اگر نواز شریف شہباز شریف جیل جاتے ہیں تو جیل مینول ڈسکس ہوتا ہے, ورنہ وہ ایشو نہیں رہتا. اس کے بعد اگر شاہ رخ جتوئی کسی کو مارتا ہے اور دوسری طرف پولیس والا ہوتا ہے
تو ڈیل ہوتا ہے 1890 پینل کوڈ. اس وقت بات ہوتی ہے اگر ریمنڈ ڈیوس مارتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیت کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہوتی ہے. دیکھیں اوور آل دیکھیں ہمارا جواب ہی چاہیے نا, جواب آئے گا. اوور آل سب کی ذمہ داری ہے. بٹ میں میڈیا سے صرف دیکھیں میں ایز این پولیٹیشین یہ ہمارا رول بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر مسائل ہیں, ہم لیجسلیشن کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ مجھے میں جب تو 18 سال سے کم عمر شادی کی بات کی ہے, ہم نے کوشش لیجسلیشن کرنے کی, نہیں ہو سکی, نہیں مانا, ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے. پر اگر ہوتے بھی تو شاید ہمارے اندر پارٹی سے یہ بات اٹھ جاتی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. دوسری طرف ہم نے لیجسلیشن کی کہ گھر کے اندر جو عورتوں کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس, اس کے اوپر آپ دیکھیں قانون پاس ہو گیا. اس کے مولانا فضل الرحمان نے کیا بیان دیا کہ آپ ہمارا سوشل فیبرک تباہ کرنے جا رہے ہیں, سیکولر بنا رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ آپ لوگوں نے بنانا ہے. یہ اوپینین میکرز آپ لوگ ہیں. ہم پہ سوال ہو سکتا ہے, اپوزیشن کی پارٹیوں پہ سوال کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ میں نے نہ عمران خان کا میں بھی مائنڈ سیٹ بنا سکتا, سن لیجیے گا, نہ میں نواز شریف یا مریم نواز کا بنا سکتا ہوں, نہ بلاول کا, آصف زرداری کا بنا سکتا ہوں, نہ کسی اور کا. اگر ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ, اگر اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ 1890 کا یہ قانون ہے, 1892 کا جیل مینول ہے, یہ کیوں ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ہے, اس کو بدلتے کیوں نہیں ہے؟ سر کس لیے آئے تھے یہ دو بڑے کام؟ 70 سال کی بات ہو رہی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں سر, تبدیل صاحب ریفارمز تو لانے کے لیے آئے تھے نا. وہ چلے جائیں گے. اچھا اس کو بھی ناکام ہو گئے, گھر چلے جائیں. اگلی حکومت نون لیگ کی آ گئی ہے. اب بتائیں. دوسری بات سر, دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا کردار سارا کچھ میں قبول کرتا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ عثمان مرزا کب پھنسا؟ جب سوشل میڈیا اور میڈیا نے وہ واقعہ اٹھایا, وائرل کیا. یہ مینار پاکستان والا میڈیا وائرل نہ کرتا, ان کی حکومت ستو پی کے سوئی رہتی. 1-5 بھی پھونک جاتا, پولیس بھی چھوٹ جاتی, سارا کچھ چھوٹ جاتا. کتنے کیسز ہیں جو ادھر چھوٹ گئے سر. اسی طرح یہ کون ہے مختارہ مائی, شریفہ بی بی, کس کس کو میڈیا اٹھائے, کتنی دیر اٹھائے, کب تک اٹھا کے رکھے؟ حکومت کدھر ہے؟ ادھر میڈیا اٹھاتا ہے, ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں, ادھر آتے ہیں بل. جب زینب بل آ گیا اس کے بعد کیا مجھے بتائیں, اگلے کوئی 6 مہینے بعد آئیں بتائیں زینب بل کا کیا فرق پڑا؟ کچھ فرق نہیں پڑنا, کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کسی ادارے سارے زمین بوس ہو گئے ہیں, پولیس ختم ہو گئی ہے, FIA ختم ہو گئی ہے, نیب ختم ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں. غریب آدمی کہیں چلا جائے. سر میں FIR درج کرواؤں, علی محمد صاحب منہ پہ ماسک لگا کے جائیں, کروا کے دکھائیں مجھے. نہیں کرتے FIR درج. میری بیٹی بہن ماں جائے گی تو اسے کوسچن کریں. سسٹم کو پرابلم ہے نا, سسٹم کرنا تھا ٹھیک. یہ جو ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ اب آپ اٹھاتے رہے ہیں, کچھ پرابلمز تو آپ کچھ پرابلمز تو ہیں. امریکہ میں یہ جو جس کو ریپ کہتے ہیں سب سے زیادہ شاید اگر فرمان مسٹیک آپ پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ آخر میں سزا کتنے لوگوں کو ہوتی ہے؟ 3% لوگوں. اس میں پر یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ 2 wrongs make 1 right, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. پر جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں نا, ایک اس ڈیولپڈ معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اوور آل جب آپ ایشو بناتے ہیں, اس کے اوپر جب کام ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھیں لوگ پھر جواب دہ ہو جاتے ہیں. جب ہم بات کرنا کیوں کہا جاتا ہے کہ بات کرو, کیوں کہا جاتا ہے سوال کرو, کیوں کہا جاتا ہے بیل آ گیا نا, ایشو بنا, آپ لے آئے, بہت اچھا کام کیا. اب اس کے بعد مجھے بتائیں اس میں فرق کیا؟ بھائی دیکھیں آپ جج جوری ایگزیکیوشن کا رول ذرا سمجھیں, ہم نہیں ہیں پورے. سر وہ ریفارمز کریں, ہم نے کر دیا, عدالتوں میں ریفارمز کریں, پولیس میں ریفارم کریں. غریب آدمی کو, غریب آدمی کے لیے بھی تھانے, کچہریاں, اسپتال وبال نہ بنائیں. سر اسی پہ کام کر. اقرار یہاں پہ یہ وہ ٹو اینڈ فرو جاری بات. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں پر, یعنی کچھ چیزوں کو روکا جا سکتا ہے, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. جو عثمان مرزا کا کیس ہے وہ تو ایسی سچویشن تھی جہاں پہ شاید وہ 2 بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور شاید اس ٹائم سٹیٹ بھی کچھ نہیں کر, کسی نے کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے کہ وہاں پہ پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے, اور 6 مہینے 8 مہینے کے بعد یہ ویڈیوز باہر آئی ہیں اس میں. لیکن کچھ جگہوں پہ سٹیٹ ٹائملی انٹرونشن سے کچھ چیزوں کو اوائڈ کر سکتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے, کالز گئیں کہیں یا کسی کو اس طرح کی مخبری ہو. ہم کہاں ناکام ہو رہے ہیں اور کہاں ہمیں تھوڑی سی بہتری کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ بڑا عجیب ہو جائے گا, حکومت پر تنقید بنتی ہے اس لیے کہ آپ مجھے ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں پنجاب میں ہی پنجاب پولیس نے, ایک تفتیشی افسر نے ایک معذور لڑکی سے ہونے والی زیادتی کی تفتیش میں پیسے کھائے اور اس کو ہٹا بھی دیا گیا, اس کے خلاف کارروائی ہوئی, پتہ چلا کہ وہ واقعی اس میں ملوث تھا. آپ دیانتداری سے مجھے بتائیے پولیس ریفارمز کے حوالے سے پچھلے 3 سال کے اندر کیا کام ہوا ہے پاکستان کے اندر, بالخصوص پنجاب کے اندر. ہم نے آج اس کے ساتھ اقرار ایک چیز اور ایڈ کر لیں, اس کے ساتھ ایک تو یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا, اس کو ایڈ کر دینا اس کے ساتھ ہی ریفارمز. دوسرا مجھے ایک بات بتائیں
जिस पुलिस वाले ने पैसे खाए उसको हटाया गया, वो 6 महीने या 3 महीने के बाद वापस अपनी नौकरी पे आ जाएगा। हमारे यहाँ पर बरतरफ हो गया, चले इस केस में तो बरतरफ ये फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल दूं, इकरार इस्लामाबाद की मिसाल है। ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बिल्डिंग बन गई, इलीगल बिल्डिंग, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, क्या सीडीए के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनकी नीचे ये बिल्डिंग इस हद तक 40-30 फ्लोर की 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, बन गई। किसी एक को आपने कहा ये सजा, ये 7 साल के लिए अंदर, ये 10 साल के लिए अंदर, ताकि आगे सीडीए वाले सारे मुलाजमों को पता होता आइंदा इस तरह की गलती हुई किसी केस में हम अंदर टूंगे जाएंगे। हम खाली आउटकम्स के ऊपर ओपिनियंस देते हैं, रूट कॉज को कोई हमारे यहां पर जो बुनियाद है ना मसले की, उसको कोई नहीं एड्रेस करता। ये आखिरी शोज हैं, कर लीजिए इस तरह के मौजूआत के ऊपर। उसके बाद जब भी आप इस तरह के मौजू पे कोई प्रोग्राम करेंगे, आप पे गद्दारे वतन का टैग लगेगा। ये आज लिख के रख लीजिए, क्लिप को महफूज कर लीजिएगा। मोटरवे पुलिस पर आपने औरत के खिलाफ ज्यादती के हवाले से बात की, टैग लगाया गया कि जनाब ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। आज भी आप जाकर देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है कि ये आयशा केस को जितने लोग भी हाईलाइट कर रहे हैं, असल में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये एक अजीबो गरीब नफ्सियात डेवलप की जा रही है और दानिस्तन की जा रही है। वो वक्त था जब पूरा मीडिया चीख रहा था, मुझ समेत हर एक का गला गया था कि सीसीपीओ साहब ने अजीबो गरीब बयान दिया, उमर शेख साहब ने। हम सब ने कहा कि वो इस काबिल नहीं कि उनको लाहौर का सीसीपीओ लगाया जाए, लेकिन चूंकि अना ने इजाजत नहीं दी और कहा गया कि नहीं जनाब यही है, हर एक ने उसको डिफेंड किया। जिसने भी उन पर तनकीद की उसको गालियां दी गई, गद्दारे वतन कहा गया, और फिर बाद में न्यूयॉर्क पुलिस बनाने से पहले ही लाहौर की उनको फारिग कर दिया गया खुद ही खामोशी के साथ। तो मानने के लिए जब तैयार नहीं आप अपनी गलती, और जब भी आप गलती की निशानदही करेंगे आप गद्दार होंगे, आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे होंगे, आप ये चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो आप बुरा बनाकर पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आप और मैं चुप कर जाएंगे, काशिफ भाई खामोश हो जाएंगे, इस तरह की मौजूद पे बात ही नहीं होगी, जान छूट जाएगी। के बात कर ले, मुझे कहा जा एक छोटी सी ब्रेक ले वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। मारिया मेमन साहब, आपने ब्रेक में लड़कों पे बड़ा प्रेशर भी डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने 4 मर्द बोलने नहीं दे रहे, 4 लड़के, 4 लड़के। अच्छा लड़के, हम खुश हैं। आप जो समझे, बस मुझे बोलने दें, जो समझे आप। मेरे अलावा सारों का टाइम दे जी। हाँ जी, देखिए काशिफ साहब, इसमें बेसिक बात है कि जुर्म को जुर्म समझने की सबसे पहले हमें यहाँ पे आदत डालनी होगी। ये जो इस खातून के साथ हुआ है और इससे पहले खवातीन के साथ होता है, इसको तो हमारी आबादी की एक बड़ी तादाद ख़ास तौर पे आदमियों की जुर्म नहीं समझती। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट जस्टिफाई करते हैं उसको, जस्टिफाई, क्योंकि वो जुर्म, मैं बताती हूँ ना, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अच्छा ओके, लेट मी रीफ्रेज। मैं बताऊं, क्योंकि अगर आप उसको डायग्नोसिस ठीक होना चाहिए। मसला मुझे ये लगता है कि जुर्म तो समझते हैं, ये कहेंगे गलती हुई है, तो कहेंगे लड़की की अपनी गलती, खराबी हुई है, लेकिन अगर वो ना जाती तो ये होते ही ना, विच इज रॉन्ग। लेकिन ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। जुर्म मैं किसे बात कह रही हूँ, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये जो लड़के हैं इससे पहले भी जिस भी एनवायरनमेंट में जाते होंगे, लड़कियों को छेड़ते होंगे, हाथ वाथ लगाते होंगे। मैंने आपको स्टडी बता रहा था, मैं आपको कहें, मैं आपको स्टडी बता देता हूँ, आप जब खत्म कर ले मैं और उसकी वजह से उनके हौसले मजीद बुलंद होते थे, क्योंकि वो लड़कियां जो हैं बेचारी परेशान हो जाती होंगी और उस हरकत को वो जुर्म नहीं समझते। वो कहते हैं पब्लिक प्लेस पे हैं, अगर हम इन लड़कियों को तंग भी करेंगे तो ये हमारे लिए एक दिल पिशौरी है, ये हमारा टाइम पास है, हम सिर्फ महजूज हो रहे हैं। चाहे उस लड़की की जो है जिंदगी वो अजाब में डली हुई हो, तो सबसे पहले तो इस बात को आइडेंटिफाई करें कि किसी खातून की स्पेस को वायलेट करना, विदाउट कंसेंट उनको छूना, अगर वो आगे से नो कह रही है लेकिन उनके ऊपर फिर भी अग्रेसिवली आपने उसको बार बार अप्रोच करना, ये एक जुर्म है। और इसमें तो क्लियरली जो खातून को बेलिबास किया गया है उसकी सजाए मौत है कानून पाकिस्तान के मुताबिक। ये लड़के रात को जाके, आपको क्या ख्याल है काशिफ साहब, आराम से उन्होंने बैठ के एक दूसरे को मैसेज किए होंगे, ओ बड़ा मजा आया, ओ जी बड़ा शुगर लगा, बड़ा शुगर लगा। मैं देख रही हूँ टिकटॉक्स पे ये आपस में कमेंट करके हंस रहे हैं। इसका मतलब है इनको नहीं मालूम कि ये क्राइम है, इनको नहीं मालूम ये जुर्म है, उनके लिए सिर्फ ये एक मजाक है। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। और बिल्कुल सही बात है, हमने ही बार बार इस नैरेटिव को थ्रैश करके इस कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज करना है कि ये गलत काम है। खवातीन कमोडिटी नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है। और आदमी भी बाय द वे रोबोट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है रोबोट। इस आइन का तलाक उन पे होगा, वो गलत काम करेंगे तो बिल्कुल उनको उसका भुगतना होगा खमियाजा। मैं ये एक स्टडी औरत फाउंडेशन की है, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने उस पे छापी थी कि
कितनी खवातीन मार्केट, पार्क्स या किसी जगह अकेले जाते हुए अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं? 50% के करीब अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करती हैं या उससे ज़्यादा। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट है, उसमें 25% अपने आप को टोटली सेफ महसूस करती हैं। कराची में 20% आउट ऑफ 100, 25% यानी 75% अपने आप को कराची में अनसेफ समझती हैं, दादू में 20, खैरपुर में सिर्फ 0.6, पिंडी में 20 और क्वेटा में 20। और किस किस्म की खराबियां या क्या होता है जब वो बाहर निकलती हैं? स्टेयरिंग, लोग घूरते हैं। अक्सरियत तो कहती है कि लोग, लड़की अगर अकेली हो घूरेंगे, आवाज़ें कसेंगे, ऑब्सीन जेस्चर्स जो उसके ऊपर देते हैं, मिरर फ्लैशिंग यानी शीशे से या किसी चीज़ से, और तस्वीरें खींचना अकेली लड़की, और वो अपने आप को इस वजह से अनसेफ समझती हैं। दूसरा, इसी रिपोर्ट में पुलिस का रिस्पांस भी दिया हुआ है कि पुलिस का रिस्पांस कैसा है, इंतहाई फारिग रिस्पांस है पुलिस का। ये स्टडीज इसीलिए की जाती हैं ताकि एक लाइन मैं ऐड करना चाहूँगी, बड़ी मज़ेदार ये अंग्रेज़ी की एक वो है लाइन, जिसमें इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जब लड़कों से पूछा गया कि तुम्हारे नज़दीक वर्स्ट कम पॉसिबल आउटकम क्या होगा अगर कोई खातून जो है उसके साथ तुम्हारे इनकाउंटर हो, तो उसने कहा वो मुझ पे हंसेगी। यानी कि मेरे लिए वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे वो मुझ पे हंस पड़े या मेरा मजाक उड़ाए, मेरा ठट्टा उड़ाए। जब लड़कियों से ये सवाल पूछा गया कि अगर उनसे किसी मेल के साथ इनकाउंटर हुआ तो उनके नज़दीक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हम कत्ल भी की जा सकती हैं। तो दोनों के रिस्पांस में काशिफ साहब ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि लड़कियां क्या परसीव करती हैं, आदमी ऑपोजिट जेंडर के साथ जब इंटरेक्शन है उसको वो कैसे परसीव करते हैं। और साथ में जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, देखिए कुछ माशरती जिम्मेदारियां भी हैं। अक्सर लोग, क्योंकि उनकी अपनी माँ बहन बेटी नहीं होती, तो इसी रिपोर्ट में ये सारे स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं। बहुत कम केसेस में है, अगर तो लड़का अकेला होगा तो शायद 4 लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन इस तरह के मॉब के सामने कोई जाना नहीं, या एंग्री मॉब के सामने कोई जाना, वो सियालकोट का वाक़या है, उससे नहीं जाना चाहते लोग। सो पुलिस का रिस्पॉन्स, इट्स अ कलेक्टिव थिंग जिसको हर तरफ, हर एंगल से आपको प्लग करना होगा। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आपने करना क्या, एक तो जज़ा सज़ा, भट्टी साहब की बात बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमारी दूसरा, सॉरी मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जो हरासमेंट औरतों के साथ पार्क्स में या पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज में, इनअप्रोप्रिएट कमेंट, लोगों पे, लड़कियों पे आवाज़ें कसना, सीटी बजाना, गाने गाना, ऐसे रिमार्क्स पास करना, फिजिकल क्या है, रास्ता ब्लॉक करना, स्टेयर करना, पुश करना, वायलेंट अटैक। भाई मुझे काशिफ भाई बताएं, ऑफिसेज में जिसको पिंचिंग कहते हैं, बॉस बंदा है और उसकी प्रमोशंस उसके साथ लिंक्ड हैं, जिसका एटमॉस्फेयर उसके साथ लिंक्ड है, जिसके सारी चीजें बेनिफिट्स उसके साथ लिंक्ड है, मुझे बताएं वो तो औरत तो रिपोर्ट भी नहीं कर सकती, वो औरत तो बोल भी नहीं सकती। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं, इसके ऊपर कलेक्टिवली काम होना चाहिए। देखिए माशरा इवॉल्व होता है, वो कलेक्टिवली होता है, वो सिंगल हैंडेडली नहीं होता। हम पॉलिटिशियन हैं, हम पे भी प्रेशर पड़ना चाहिए, मीडिया की तरफ से प्रेशर चलना, ये इशू होना चाहिए। भाई मैं जब ऑफिशियल कैंपेन के अंदर जाऊं तो ये एक इतना बड़ा इशू, मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़े, मुझे इसके अंदर लाना पड़े कि हाँ मैं अपने मैनिफेस्टो में ये लेके आऊंगा कि ये मैं नहीं होने दूंगा अगर मुझे इलेक्ट किया जाएगा। तो ये किस तरह होगा? ये इस तरह नहीं होगा कि भट्टी साहब ने एक दिन शो कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, काशिफ भाई ने दूसरी तरह उन्हें नहीं बुलाया, पर शो खत्म हो गया। ये तो नहीं है ना, ये कलेक्टिवली है। एक और चीज इकरार जो आपके सामने भी रखता हूं, जो रिएक्शंस क्या होते हैं जब औरत को हरास किया जाता है, रद्द अमल क्या होता है, ये बड़ा अलार्मिंग स्टेटिस्टिक अगर आप देखें। फैमिलीज इग्नोर कितनी करती हैं। कराची में 90% फैमिली इस तरह के वाक़े को इग्नोर कर दी, और ठीक है कोई गल नहीं। दादू में 95%, खैरपुर में 50%, पिंडी 90%, यानी 90% के करीब एवरेज ये है कि आप जाके घर कहेंगे मुझे किसी ने, ये जो मैंने सारी बताई कि कैसे हरास करते हैं, 90% लोगों की सर वो टॉक ऑफ द, घर वाले क्यों डरते हैं कि ये बात दूसरे नेबर को ना पता, ये टॉक ऑफ द टाउन या टॉक ऑफ द वो मोहल्ला बन जाएगी। मैंने इग्नोर किया। मीनारे पाकिस्तान वाला मीडिया ने उछाला। आज हम बात कर रहे हैं, मारिया बैठी, इकरार बैठे, अली भाई बैठे, आप बैठे, बात कर रहे हैं, 8 के सारे शो में बात हो रही है। अब हमने तो कर दिया, अब मुझे देख लीजिएगा किसी एक को भी सजा मिले, ये है हुकूमत। किसी को सजा नहीं मिल रही, सारों ने छोड़ देना है, जमानतें हो जाएंगी, और ये फिर किसी और मीनारे पाकिस्तान में किसी और औरत को उछाल रहे होंगे। ये इकरार एक और प्रॉब्लम बताऊं, मुझे भी इस तरह का वाकया रिसेंटली किसी जगह हुआ, मैंने कहा कि कंप्लेंट, पुलिस ने आके कहा सर आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। मसला ये है कि आपको डिस्करेज ये कहकर किया जाता है कि जनाब
रोज सुबह 8 बजे जिस दिन तारीख लगेगी 8 बजे आपको वहां पहुंचना होगा। काशिफ भाई वो आप हैं, खातून को ये नहीं कहा जाता, खातून को कहा जाता तुमसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाएंगे, खातून को कहा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, उस अदालत में सिर्फ तुम अकेली खड़ी होगी। जी इकरार, क्विकली क्लोजिंग कमेंट्स ऑन दिस कि ये सब कुछ बदलना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फिर उसी जहन साजी की बात करूंगा। आप लाख कानून बना दीजिए, लेकिन जब जैसे ही इस कानून के पास किसी लड़की का मुकदमा जाएगा और कहा जाएगा कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या इस बच्ची को हरास किया गया है, या कभी भी सोशल मीडिया पे किसी लड़की की हरासमेंट के हवाले से खबर आएगी, तो हर एक शख्स के जहन में जो पहला सवाल आएगा वो है ही 2 नंबर औरत है। जब तफ्तीश ही इस नुक्ता नजर से करेगा कि यार औरत में कोई ना कोई खराबी होगी तभी इसको किसी ने छेड़ा है। जब जज के सामने मुकदमा ले जाने वाला वकील भी इसी जाविये से जाएगा, जब जज साहब भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये आखिर आ गई कोर्ट के अंदर तो ये कोई खास किरदार की औरत है ही नहीं, तो सरकार कैसे सजा मिलेगी मुजरिम को? इस केस में भी आप देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिए कितने लोग गिरफ्तार हुए, प्रोसिक्यूशन कब से शुरू हुई, क्या हुआ, ये भी सारा कुछ निकल के लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि जब तक ये जहन तब्दील नहीं होगा कि ये 2 नंबर औरत है जिसको हरास किया गया है या जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई है उसी को मुखलिफ मानते हैं। अब मुझे क्लोज करना प्रोग्राम को, लेकिन इसमें बुनियादी मसला ये है कि कौन सी जगह को ठीक करने की जरूरत है। मत लोगों को मुश्किल में डालें कि अगर मैं अदालत चलेगी तो मुश्किल पड़ जाएगी, पुलिस चलेगी तो मुश्किल पड़, ये सब चीजें ठीक करेंगे, सजाएं भी साथ देंगे तो ये वाकयात खत्म होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।